बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ न्यूज़ के इस खूबसूरत प्लेटफार्म पर रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात दुआए रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साहब भी हाज़िर खिदमत हूँ। और नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ की खूबसूरत रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन। और ये जो है नशरियात आप सुन सकते हैं FM 107 मंडी बहाउद्दीन और FM 105 गुजरात, FM 99.4 इस्लामाबाद रावलपिंडी, और इसी तरह FM 99 कराची, FM 99.4 लाहौर, और इसी तरह साहिवाल, बहावलपुर, पाकपतन शरीफ और मुल्क पाकिस्तान के 21 शहरों में आप रेडियो के ज़रिए इस नशरियात को सुन सकते हैं। नाज़रीन व सामीन, रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हैं। कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का ख़ास इनाम है कि ये माह मुबारक उसने हमें अता किया है। हमें अपने गुनाहों की बख्शिश जो है हम तलब कर सकते हैं इस माह मुबारक में। और आज मेरे स्टूडियो का हिस्सा बड़ी मुमताज़ शख्सियात जो हैं वो यहाँ पे जलवागर हैं, और मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आलमी मुबल्लग, मेरी मुराद मुल्क पाकिस्तान की अज़ीम आवाज़ और अज़ीम जो है वो स्कॉलर हैं। और इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून ममालिक जैसा कि अमेरिका, कनाडा और इस तरह UK, दीगर बहुत सारे ममालिक में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। मेरी मुराद अल्लामा ज़फ़र इकबाल फ़ारूक़ी साहब आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा बने हैं। उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन व सामीन, उनके साथ जो हस्ती तशरीफ़ फरमा है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम सना ख़ान हैं। मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर पढ़ने का इन्हें एज़ाज़ हासिल है। बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक मेरी मुराद जनाब हाफिज़ अनस रहमान कादरी साहिब, खारियाँ से इनका ताल्लुक़ है। उन्हें भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप साहब, आपने बहुत सारा वक्त निकाला और आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये अफ्तार ट्रांसमिशन है और अफ्तारी का वक्त जो है वो भी बिल्कुल करीब है, तो यकीनन अफ्तार की ट्रांसमिशन में हम रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियों में कुछ लम्हात जो है वो गुजार रहे हैं। और इसी तरह हमारे स्टूडियो का हुस्न, हमारे इस प्रोग्राम की खूबसूरत शख्सियत मेरी मुराद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ याफ्ता खलीफा मजहब मोहतरम अलहाज हकीम खालिद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ फरमा है। खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जनाब आप सब मेहमानों का। नाज़रीन सामीन, आज मैं ख़ुद ज़रा कम बोलूँगा और अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ज़्यादा वक्त दूँगा ताकि आज हम इनकी खूबसूरत बातों से फ़ायदा हासिल कर सकें, इनकी खूबसूरत बातों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, और इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत नात जो है उससे हम लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। यकीनन जो है अफ्तार की तरफ हम बढ़ रहे हैं और दिन भर की प्यास भूख को बर्दाश्त करते हुए यकीनन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनाम लेने का वक्त बिल्कुल करीब आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि खूबसूरत नात से आगाज़ किया जाए। तो हाफिज़ अनस रहमान कादरी साहब जो कि खारियाँ से हमारी मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा, एक खूबसूरत कलाम से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाइएगा। जी मैं पंजाबी कलाम पेश करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। मेरा दो जहाना ते एक आसरा, मेरा दो जहाना ते एक आसरा, ते ओ आसराए मदीने दवाली, क्या बात, सुभान अल्लाह। जेड़ा लावदा यतीमां नू सीने, ओ एक बादशाह है मदीने दवाली, मेरा
دو جہانا تے ایک آسرا حلیمہ دی گودی چ چن نال کھیڈے جنوں جانور وی کریں دین سجدے کریں دین سجدے جڑا ایک اشارے تو چن توڑدا اے میرا مصطفیٰ ہے مدینے دا والی میرا دو جہانا تے ایک آسرا اور قابل توجہ شعر ہے جی بسم اللہ بسم اللہ میرے یار نونا میرے یار نونا انج کر بلاؤ جویں گل کریں دے ہو ایک دوسرے نال ایک دوسرے نال کیونکہ میرے مصطفیٰ دا ادب لازمی ہے اے حکم خدا ہے جدا رتبہ عالی میرا دو جہانا تے ایک آسرا اور کملا چلا نیازی نکما جے کر لو انو اپنے کتیاں چ شامل کتیاں چ شامل کرانو کری میں تیرے منگتیاں دی جے ایک واری صد لو مدینے دیوالی میرا دو جہانا تے ایک آسرا تے او آسرا مدینے دا والی جڑا لاوندا اے یتیماں نوں سینے او ایک بادشاہ ہے مدینے دا والی میرا دو جہانا تے ایک آسرا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جے وارث نہ بندا مدینے دا والی کدی پار ساڈا سفینہ نہ ہوندا جے وارث نہ بندا مدینے دا والی کدی پار ساڈا سفینہ نہ ہوندا نہ ہوندیاں کدے وی معطر فضاواں جے سونے دا سونا پسینہ نہ ہوندا نہ ہوندیاں کدے وی معطر فضاواں جے سونے دا سونا پسینہ نہ ہوندا اے چند تارے بے نور ہونے سی سارے اے چند تارے بے نور ہونے سی سارے جے ماں آمینہ دا نگینہ نہ ہوندا غریباں نو ملنے سی در در تو دھکے جے دنیا دے اجمل مدینہ نہ ہوندا جے دنیا دے اجمل مدینہ نہ ہوندا کیونکہ واہ مدینے دا ماہی تے عربی سجن
تیرے آیاں غریباں دی گل بن گئی کلی وس پئی حلیمہ دی چند سونیاں بے کساں بے نصیباں دی گل بن گئی التجاواں دی حسناں تو جند چھٹ گئی وچ یتیماں دے در یتیم آ گیا ہے جدے ہاتھ وچ خزانے خدائی دے ہن بن کے دنیا تے سونا قسیم آ گیا ہے اور جتھوں عظمت نو معراج مل سکتی ہے بعد رب دے او سب تو عظیم آ گیا ہے کیوں پریشان ہے اے گناہگار تو تیری خاطر محمد کریم آ گیا ہے اے کیوں پریشان ہے اے گناہگار تو تیری خاطر محمد کریم آ گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، آواز نیوز کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ آج ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بڑی ممتاز شخصیت، نامور مذہبی اسکالر، نامور عالم دین، بین الاقوامی شہرت کے حامل، میری مراد علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب آج ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ ہیں، تو ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ اور علامہ صاحب، رمضان مبارک کی خصوصی نشریات ہے اور یقیناً ہم دعائے رمضان نشریات میں اس وقت بیٹھے ہیں اور افطار کا وقت بھی بالکل قریب ہے، تو ہم رمضان المبارک کو کیسے گزاریں، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کچھ سننا چاہتے ہیں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے اس آواز چینل کا، ماشاءاللہ مسلسل آپ ہر روز افطار کا یہ پروگرام دعائے رمضان نشریات اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان شریف ایک بڑا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، 12 مہینے ہیں سال کے۔ قرآن پاک نے 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں سال کے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ یہ جو 12 مہینے ہیں، ان کے اندر جس مہینے کا نام اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر لیا ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا نام لے کر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا۔ مطلب اس مہینے کی شان و عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ نام کا آ جانا قرآن کے اندر یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ علماء نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیارے تھے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ جس طرح 12 بیٹوں میں یعقوب علیہ السلام کو یوسف پیارے تھے، اسی طرح 12 مہینوں میں رمضان اللہ پاک کو سب سے پیارا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں کی جو خطا ہے وہ ایک یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ پاک نے معاف فرما دی۔ کیا بات، کیا بات۔ تو فرماتے ہیں جس طرح ایک یوسف علیہ السلام ان کو پیارے تھے اور ان کی وجہ سے 11 بھائیوں کی خطا معاف ہو گئی، اسی طرح فرماتے ہیں یہ جو 11 مہینوں کے گناہ ہیں امتیوں کے، اللہ پاک اس ایک مہینے کے صدقے معاف فرما دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور رمضان یہ خود اس کا جو نام ہے اللہ پاک نے رمضان رکھا۔ رمضان کا لغوی معنی یہ پٹھی کہتے ہیں جہاں پر لوہا پگھلا کر گرم کیا جاتا ہے۔ جی جی، نکارا لوہا، اس کو آپ پٹھی کے اندر رکھتے ہیں اور چھوٹی سی اس کے بعد ضرب لگاتے ہیں، وہ سارے کا سارا اس کا زنگ جو ہے اتر جاتا ہے اور وہ اس کو پھر آپ کسی چیز کے قابل بنا لیتے ہیں، کارآمد بن جاتا ہے، بیکار۔ اسی طرح کہا کہ اگر بندہ گناہوں سے لتھڑا ہوا ہو، اس مہینے کے اندر اگر چھوٹی سی اس کے دل پر ضرب آ جائے اللہ پاک کے نام کی اور وہ اپنے رب کے حضور
سجدے کی حالت کے اندر، قیام کی حالت کے اندر معافی مانگے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر درجے ملتے ہیں، مقام ملتا ہے۔ مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شریف کا خطبہ دیا ہے، اس کی عظمت کا خطبہ دیا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا تھا اور شعبان کے آخری دن تھے، سرکار نے حضور مسجد کے اندر تشریف لائے تو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر عظیم، جو عظیم مہینہ ہے۔ واہ واہ واہ، اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس کو عظیم کہہ کون رہا ہے؟ جو خود عظمتوں کا مالک ہے۔ واہ واہ، کیا بات۔ وہ شخصیت فرما رہی ہے کہ شہر عظیم، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے۔ شہر المواسات، یہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان کرتے کرتے حضور نے فرمایا اس مہینے کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کا اس کو ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور ایک نفل اگر پڑھتا ہے تو اس کا جو ثواب ہے وہ نفل کے برابر نہیں ہوگا، فرض کے برابر اس کا ثواب کیا ہوگا۔ بات، کیا بات۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے تمہارے لیے قیام رکھا ہے، دن کو روزہ، رات کو قیام۔ کیا بات۔ رات آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ طلوع ہوتا ہے تو اہل ذوق، اہل محبت، متقی اور اسلام کے مزاج کو سمجھنے والے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جو منتظر ہوتے ہیں، وہ مسجدوں کی طرف ان کے دل دوڑے چلے جاتے ہیں، مسجدیں دوبارہ سے روشن ہو جاتی ہیں۔ کیا بات۔ نماز تراویح کے اندر لوگوں کی تعداد پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ جی جی۔ اگرچہ میں یہاں ایک بات عرض کروں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، حکیم صاحب یہ بڑی نظر رکھتے ہیں اور بالخصوص ان کا تصوف اہل طریقت کے ساتھ بڑا ربط ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی درگاہ کے یہ خلیفہ ہیں، یہ جانتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم پیچھے دیکھیں تو جب رمضان شریف آتا تھا تو لوگوں کا شوق نماز تراویح کے لیے بہت زیادہ ہوتا تھا، یعنی مسجدیں بھر جاتی تھی۔ ان دنوں کے اندر جب ہم یہ رمضان شریف گزار رہے ہیں، یہ چند سال ہو گئے ہیں کہ جب رمضان شریف آتا ہے نماز تراویح کی وہ تعداد نہیں ہوتی جو ذوق پہلے لوگوں کا تھا۔ جی جی۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات میں اصل میں کرنا چاہتا ہوں اور لمحہ فکریہ اور لوگوں تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو پہلے تھے انہوں نے دین علماء سے لیا تھا، انہوں نے دین صوفیاء سے لیا تھا، انہوں نے دین اہل طریقت، اہل معرفت، اہل محبت سے لیا تھا۔ بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور وہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ ان کو بتاتے تھے کہ راتوں کی فضیلت کیا ہوتی ہے، دنوں کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ یہ پچھلا مہینہ گزرا ہے شعبان کا، اس کے اندر شب برات تھی، اس سے پچھلا گزرا ہے اور اس کے اندر شب معراج تھی، اس کے اندر لیلۃ القدر آئے گی۔ ہر رات یہ برکت والی رات ہوتی ہے۔ ان مہینوں کے اندر ایک ایک رات ہے، لیکن اس مہینے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب النیران، اور جہنموں کے دروازے، دوزخ کے سارے دروازے اللہ پاک بند کر دیتا ہے۔ شیاطین کو، سلسلات شیاطین کو جگڑ لیا جاتا ہے زنجیروں کے اندر۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل لوگ جو دین لیتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ لیتے ہیں کہ جن کا مادیت کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، خود نمائی وہ چاہتے ہیں، سوشل میڈیا بے لگام ہے، سوشل میڈیا پہ آ کے وہ کہتے ہیں جی راتوں کی اہمیت کوئی نہیں، اچھا اس رات کی کوئی اہمیت نہیں، یہ جو رات گزری ہے جی یہ اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ ضعیف روایتوں کے اندر ہیں، وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا نا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اور وسوسے ڈال کر کرتے کیا ہیں؟ اہمیت کو کم کرتے ہیں۔ اور اس کو یہ لوگ بدبختی کے اس عروج پر ہیں کہ اس کو دین کی خدمت کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو شعور دے رہے ہیں جی۔ اور شعور کیا ہے؟ نماز تراویح۔ جی نماز تراویح نہ بھی ہو
پہلے لوگ تھے وہ لوگوں کا انہوں نے ذہن بنایا تھا کہ نماز تراویح کی اہمیت کتنی ہے، کیا ہے ماشاء اس کے اندر شامل ہونا ہے اور اس کو وہ کس انداز کے ساتھ پڑھنا ہے. اور آج اس سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے جی یہ نماز تراویح کوئی ضروری نہیں ہے، نماز تراویح کوئی فرض نہیں ہے. بھائی بابا کس نے کہا کہ فرض ہے؟ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری تھی، حضور کے صحابہ نے اس سے پیار کیا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے با جماعت اس کا اہتمام کیا ہے. اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اہمیت ہے، خلفائے راشدین کو اہمیت ہے، اور حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ رمضان شریف میں جب مسجد کی طرف آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم اور جمع غفیر نماز تراویح کے لیے آ رہا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ مسجدوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. آپ نے فرمایا اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے جس نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا ہے. وہ تو دعائیں مانتے تھے. اور آج یہ نام نہاد قسم کے جو اسکالر ہیں اور جو لوگوں کو شعور بیدار یہ شعور بیدار نہیں کر رہے، یہ لوگوں کی تباہی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے در پہ ہیں. اور ان کے جو میں کہتا ہوں کہ ان کی جو بیان ہیں ان کے اندر وہ شدت ہے اسلام کے لیے جو یہ اپنی آواز سے ویسے نہیں کہہ سکتے، یہ اس پراپوگنڈے میں کہتے ہیں، یہ اس انداز میں کہتے ہیں، اور حلیہ اور انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے اسلام کا، اور یہ دشمن ہیں. اور کہتے کہ سب سے زیادہ جو حملہ ہوتا ہے ان لوگوں کا وہ بنیادی طور پر اولیاء اللہ پر ہوتا ہے، صوفیاء کرام پر ہوتا ہے. بھائی یہ جو صوفیاء تھے انہوں نے یہ لوگوں کو اس طرف لگایا، بھائی انہوں نے لگایا ہے. آج اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی نفل کی اہمیت کوئی نہیں، سنت کی اہمیت کوئی نہیں، بھائی صرف فرائض کی طرف توجہ دو، سنت نہ پڑھو، تو میں کہتا ہوں یہ اسلام کی خدمت تو نہیں ہے، دشمنی، اسلام دشمنی. کون سا ایسا بزرگ ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، خواجہ معین الدین اجمیری ہوں، حضرت داتا علی حجویری ہوں، حضور سیدہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، پیر یہ جتنے اولیاء اکرام ہیں انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ فرض ہوتا ہے، یہ سنت ہوتی ہے، یہ غیر موقدہ ہوتی ہے، یہ موقدہ ہوتی ہے، یہ نوافل ہوتی ہے. ہر چیز لوگوں کو انہوں نے ازبر کرائی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بر صغیر کے اندر جب نماز پڑھی جاتی ہے، نماز سے پہلے جو ہمارے سادہ بندے تھے وہ جب نیت کرتے ہیں، وہ نیت کے ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ، یہ تابع رسول اللہ کے، یعنی اس انداز کے ساتھ یہ نوافل میں پڑھ رہا ہوں، یہ نفل ہیں. تو جب یہ ساری باتیں انہوں نے لوگوں کو بتانے کے بعد ان کی الگ الگ اہمیت لوگوں تک پہنچائی ہے، تو آج ان لوگوں کے اندر وہ کون سی ایسی فکر ہے جو اسلام کے خلاف ہے، اور یہ کہتے ہیں جی ان بزرگوں نے تو لوگوں کو اس طرف لگا دیا ہے. بھائی اس طرف لگایا تو اسلام سے محبت سکھائی تھی، اسلام سے پیار سکھایا تھا، مسجدوں کی آبادی سکھائی تھی. اور جب کہ آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اس کا انداز یہ ہے کہ ان جو یہ سال ہیں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ نماز تراویح کے اندر کم جاتے ہیں اور نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہوتی ہے. میں آپ کے اس چینل کے ذریعے، اس دعائے رمضان نشریات کے ذریعے آپ کے یہ جتنے سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان احباب تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. بالخصوص نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا شکار نہ ہوں، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. آپ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیں، اور جو برکات اور جو اس کی عظمت نماز تراویح کی حضور نے بیان فرمائی ہے اور حضور کے فرمان سے ثابت ہوتی ہے، آپ ان کی طرف دھیان دیا کریں. اور یہ لوگ جب رات آئے گی، اب لیلۃ القدر آئے گی نا، حالانکہ یہ رمضان شریف کی ہر رات جو ہے، باقی جتنی راتیں ہوتی ہیں سال کی آپ کو پتہ ہے نا، ہر رات جو ہے نا وہ پچھلی رات رحمت والی ہوتی ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ. سبحان اللہ، سبحان یہ بزرگوں کا کام کیا تھا، یہ لوگوں کو جگاتے تھے نا. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ. یا کسی نے یوں کہا کہ اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. کیا بات، کیا بات. اٹھ فریدہ ستیا چل میلا ویکھن جا، کوئی بخشیا مل ونجی تے تو ہی بخشیا جا. اس طرح لوگوں کا ضمیر انہوں نے بیدار کیا ہے، اجاگر کیا ہے. اور آج یہ کیا کہتے ہیں، اس رات کی کوئی برکت نہیں ہے، اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بھائی سو جاؤ. میں ان سے پوچھتا ہوں اگر راتوں کو جاگنا یہ باعث برکت اور باعث عظمت نہیں ہے اور یہ خوش نصیبی کا باعث نہیں ہے، تو کیا سونے والے
سونے والے برکت والے ہیں یا جاگنے والے برکت والے ہیں؟ بالکل بالکل رات کو بیداری کرنے والے اللہ تعالیٰ آج تک جن کو ولایت ملی ہے، سونے والوں کو ولایت نہیں ملی، ہونے والوں کو نہیں ملی. جاگنے والوں کو ولایت ملی ہے، واہ واہ. وہ ولایت کے مقام پر ہوئے ہیں. اس لیے راتوں کو جاگنا چاہیے. یہ راتیں اتنی برکت والی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے تو فرمایا ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات. اور اس کی اہمیت رمضان شریف کی یہ ہے کہ شام ہوتے ہی ادھر سورج طلوع ہوتا ہے اور ادھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت پوری رات آواز دیتی رہتی ہے. اور پھر دن بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے. اور روزے کی پھر فضیلت یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اعمال تو سارے ہیں، کسی کا بدلہ جنت ہے، کسی کا بدلہ اجر و ثواب ہے، لیکن روزے کی عظمت یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے رب کا ارشاد ہے، یہ حدیث قدسی ہے، میرے رب کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور اس کا اجر میں خود عطا کرتا کیا ہوں، بات، کیا بات، سبحان اللہ. میں خود عطا کرتا ہوں. اب یہ خود جو دینے والا ہے، میں کہتا ہوں باقی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، بھائی میری طرف سے اتنا ثواب لکھ دو، اتنے گناہ مٹا دو، لیکن ان کا اجر بتایا نہیں ہے. کہا میں خود دوں گا. اب جب رب دے رہا ہو اور بندہ لے رہا ہو کیا بات، کیا بات، کیا بات. تو پھر آپ اندازہ وہ اپنی حیثیت سے دے گا نا، اپنی شان کے مطابق دے گا. اور دوسری بات اس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا، اس کو اگر اس کو علماء نے یوں بھی پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہی، اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اگر اس کو اجزا بہی پڑھے تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ پاک فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا اور کوئی نہیں، اس کی جزا میں خود ہوں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کیا میں ہی بندے کا ہو جاتا ہوں. کیا بات، کیا بات. تو ہمیں رمضان المبارک کے اندر اس انداز کے ساتھ رمضان شریف گزارنا چاہیے اور رمضان شریف کی راتیں گزارنی چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، حضور کے صحابہ نے گزاری، اولیاء کرام نے گزاری. ہم رات کو اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں اور قیام کریں، نماز تراویح پڑھنے کا موقع ملے. اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ نے اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، ماں باپ جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے. پھر کون سی ایسی بات ہے کہ ہم اس کے حضور کھڑے نہ ہوں، قیام نہ کریں؟ تو ہم مسجد کے اندر جا کے اس کی بارگاہ میں قیام کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے رب تعالیٰ سے. اور اسی طرح پھر سحری ہے، افطار ہے، سحری ہے. اور سحری کے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے. واہ واہ واہ. روزے ڈاکٹر صاحب پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن ان کو ہمیں حضور کے صدقے میں جو رحمت ملی ہے وہ سحری کی صورت میں ملی ہے. ان کے پاس سحری نہیں تھی، سحر نہیں تھی. یعنی وہ جب روزہ افطار کرتے تو روزہ افطار کرنے کے بعد جب سو جاتے تو روزہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا. ٹھیک. یہ حضور کے امتی ہیں جن کو حضور نے جگایا ہے کیا بات، کیا بات. کہ رات کو اٹھو اور کھاؤ اور کھانے کے بدلے برکت لو. سبحان اللہ. کھانا بھی برکت ہے. واہ واہ. حضور نے فرمایا سحری کے اندر برکت ہے، اس کو سحری لازمی کھایا کرو اور یہ ضروری ہے. اس کے اندر اللہ پھر اس کا ایک اور جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر 30 دن ہم اہتمام کے ساتھ 29 دن سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو جاگنے کی بندے کو عادت پڑتی ہے. پڑ جاتی ہے. اور اگر یہ تھوڑا سا کر لیا جائے کہ ہم جب سحری سے پہلے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی وضو کریں، ہم نماز تہجد ادا کریں، 29 دن ہم کھانے سے پہلے نماز تہجد اگر ادا کریں تو پھر بندہ جو ہے وہ تہجد کا عادی بن جائے گا. ٹھیک ہے. رمضان شریف کے اندر پھر تہجد کی اپنی فضیلت ہے. فتحجد بہی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس وقت کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. تو اس لیے ہمیں ان لمحات کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ہم اپنے گناہوں کی رب تعالیٰ سے معافی مانگا کریں. اور یہ جو آج کل پراپوگنڈا ہے اس پراپوگنڈے سے ہم باز رہیں. ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں برکتیں لوٹنے کا حکم دیا ہے. حضور نے فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس طرح برستی ہیں جس طرح بارش برستی ہے. واہ واہ واہ. کیا بات، کیا. ہر نیک پر بھی بد پر بھی بارش جو ہے وہ ہر جگہ پر یکساں پڑتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے کے اندر آوازیں دیتی ہیں. ہم تو مائل بعطا ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. واہ 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 واہ. کیا بات، ماشاءاللہ. جی علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب ممتاز مذہبی اسکالر، نامور عالم دین، عالمی مبلغ، اور کینیڈا، امریکہ، UK
اور بہت سارے ممالک میں اللہ اور رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر کے آئے ہیں. میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج بڑا خصوصی وقت نکال کے یہاں ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بنے ہیں. تو بالکل میں اگلی مہمان کی طرف چلتا ہوں جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پاک سے نسبت ہے اور خلیفہ مجاز ہیں آستانہ عالیہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ الحاج حکیم خالد جاوید زاہد صاحب. اب تشریف فرما ہے. آج کا پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟ اتنے سارے خوبصورت چہرے، اتنے خوبصورت ہستیاں، تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ فکری گفتگو فرما دی اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا شعر پڑھ کے اٹھ فریدا ستیا تو چاڑو پھر مسیت رب جاگدا تو ستا تیرے ڈاڈے نال پریت. تو بات یہ کہ یہ فکری گفتگو ہے اور عالمی میڈیا جس یعنی کہ انداز میں یہود و نصارہ کے ہتھے چڑھ کے جو بکواس بازی کر رہا ہے اس کے لیے ان کی خدمات قابل تحسین ہے. انہوں نے یورپ میں بھی کھڑے ہو کر بات کی اور باغدنگ یعنی کہ بات کی. ہمارا تو حال یہ ہو چکا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. ہماری نوجوان نسل کو جو آج 3-4 علماء بنے بیٹھے ہیں اور جو لبادہ قادیانیت کا اوڑھ کر اور یہ فتنے پھیلا رہے ہیں کہ یہ رات ایسی نہیں، یہ رات ایسی، بھی ہم نے تو آپ سے پوچھا ہے، ہم نے آپ سے پوچھا، آپ جو مرضی کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو اولیاء اکرام نے ہمیں وصف دیا ہے، رات جگراتا جو ہے نا جی، رات جگراتا جو ہے، اور شب بیداری بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں. اصل رمضان کریم کا مزہ جس نے لوٹنا ہے وہ اس نے شب بیداری میں لوٹنا ہے. ہاں جی، تلاوت ہے، نوافل کا اہتمام ہے، تہجد کا ہے. آپ 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھیں، حاجات پڑھیں، شکرانہ پڑھیں، تہجد پڑھیں، یعنی کہ مال لوٹیں. آج اس کسی شاپنگ مال میں کل بھی بات کر رہا تھا، ڈالمن کراچی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، پنڈی چلے جائیں، آج کسی شاپنگ مال میں سیل لگ جائے تو ہم ہر چیز چھوڑ کر جا کے بھاگتے ہیں کہ آدھی قیمت میں مل رہی ہے. یہاں تو لوٹ سیل وہ دے رہا ہے جو خالق کائنات کا مالک ہے، اور کس کے لیے دے رہا ہے؟ جو تخلیق کائنات کا وارث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. پتہ نہیں پھر وہ میاں صاحب کی بات آتی ہے، پھنس گئی جان شکنجے اندر جو ویلن وچ کرنا، پتہ نہیں اگلا سال ہمیں ملے یا نہ ملے. ہاں جی، تو اس سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. جی بے شک بے شک. جی ناظرین و سامعین، آواز نیوز کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر میں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری حاضر خدمت ہوں. دعائے رمضان نشریات رمضان مبارک کی خصوصی گھڑیاں ہیں اور بالکل افطار کا وقت جو ہے وہ بھی قریب ہے. اور یقیناً میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ FM 107 منڈی بہاؤالدین اور اسی طرح FM 105 گجرات، FM 99.4 راولپنڈی اسلام آباد، FM 99 کراچی، FM 99.4 لاہور اور دیگر بہت سارے شہروں سے براہ راست آپ اس کو سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور یقیناً آواز نیوز کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر ہمارے خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ جناب حافظ محمد انس رحمان قادری صاحب، جو کہ کھاریاں سے بلانگ کرتے ہیں، ایک خوبصورت نعت جو ہے ان کا میں چاہوں گا کہ خوبصورت نعت سے ہمارے پروگرام کو ذرا 4 چاند لگ جائیں. تو ایک خوبصورت نعت جو ہے میں کلام پیش کرتا ہوں. کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے. کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے. دل مومن میں بغض آل احمد، دل مومن میں بغض آل احمد، امانت میں خیانت ہو رہی دل مسلم میں بغض
امانت میں خیانت ہو رہی ہے، بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور جلے ذکر علی سے جلنے والے جلے ذکر علی سے جلنے والے ہماری تو عبادت ہو کیا بات، کیا بات. رہی ہے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے. اور بڑا خوبصورت شعر ہے. بسم اللہ. ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر، ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر کہ نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے، سب کیا بات. نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے. ابو طالب کہا ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر، ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں. وہ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. ناظرین و سامعین، آواز نیوز کے اس خوبصورت اسٹوڈیو میں بالکل افطار کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہے، اور جناب الحاج حکیم خالد جاوید زاہد صاحب، آپ کوئی آواز نیوز کے حوالے سے پیغام دینا چاہیں؟ میں تو جی الحمدللہ فاروقی صاحب کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں خلفاء اکرام کو یہ حکم بھی ہے جہاں پہ عالم بیٹھے ہوں پہ خلفاء اکرام کو بولنے کی اجازت نہیں. دعائیہ کلمات ہیں کہ دعائے رمضان اور ڈاکٹر زہا صاحب اور ڈاکٹر غلام عباس صاحب آپ کی خدمات جو ہیں وہ سنہری حروف سے لکھی جائیں گی انشاءاللہ. آواز نیوز کے اسٹوڈیو میں آج میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسکالر یہاں پہ تشریف فرما ہے. میری مراد علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب 94 نیوز اور آواز نیوز کے حوالے سے، اور اسی طرح 107 منڈی بہاؤالدین اور FM جو پوری ایک چین ہے 21 شہروں میں مختلف چل رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ نے یہ جو سارے شہر گنوائے ہیں جہاں جہاں پر آپ کا نیٹ ورک چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال آپ یہ بڑی آپ تگ و دو کے ساتھ رمضان شریف یہ سیر و افطار اور بالخصوص افطار کا جو اہتمام کرتے ہیں، لوگوں تک اس موقع پر پیغام پہنچاتے ہیں. یہ عین وہ موقع ہوتا ہے
کہ جس وقت ہر بندہ جو ہے اس کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور یہ دعاؤں کے اندر یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کے اندر جو دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے، یہ افطار کا وقت ہوتا ہے۔ اور بالخصوص آج میں نے پہلے بھی عرض کیا اور ایک بار پھر میں اپنے سننے والوں کو یہ عرض کروں گا کہ رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ قیمتی ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر اور اس کی اہمیت کو جان کر اس پر پورا یقین رکھ کے آپ قرآن پاک کی تلاوت کا جب موقع ملے صبح قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، رات کو قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، چونکہ اس مہینے کے اندر اس کا خاص تعلق اللہ کی رحمت کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، بخشش کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ہے، اور ہمیں اس کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے، جرم معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح صوفیاء کے طرز طریقت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو اس زبان سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس فہم و فراست سے ہمیں صوفیاء کرام نے سمجھایا، اور یہ صوفیاء کرام کا پیغام مدینے والے آقا کا پیغام ہے۔ ہاں، مدینے والے آقا کا پیغام ہے۔ یہ لوگ وہ تھے جو اندر سے بھی ستھرے تھے، باہر سے بھی ستھرے ہیں۔ آج کوئی سیاستدانوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، کوئی بیرونی ایجنسیوں کے اشاروں پر چلا ہوا ہے، لیکن یہ جو بزرگان دین تھے ان کا ان چیزوں سے تعلق نہیں تھا، یہ چلتے پھرتے اسلام کی تصویر تھے۔ اللہ پاک ان کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ حافظ انس رحمان قادری صاحب تشریف فرما ہے جن کا تعلق کھاریاں سے ہے۔ جی حافظ صاحب کو پیغام دینا چاہیں۔ ماشاءاللہ جی، بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے اس پلیٹ فارم کو دیکھ کر اور ادھر حاضری پیش کر کے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جب بھی آپ کے سامنے ویڈیو آئے گی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، اور اپنے ارد گرد جتنے بھی شہر ہیں یا ممالک ہیں ان میں اس کو شیئر کیا جائے، چلایا جائے، تاکہ اللہ پاک ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، مزید برکات عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ تمام محترم اور معزز مہمانوں کا۔ افطار کا وقت بالکل قریب ہے۔ جہلم، گجرات، کھاریاں، لالہ موسیٰ، بھلوال، منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں میں رہنے والے اپنے اپنے وقت کے مطابق روزہ افطار کریں اور اللہ رب العزت سے انعام حاصل کریں۔ انشاءاللہ کل پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آواز نیوز، ہر لمحہ باخبر۔